मॉर्निंग, सुबह खैर आप तमाम भाइयों बहनों अजीज़ों मुअज़्ज़िज़ीन बुज़ुर्गों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पहुँचे। और अजीज़ों, आज आप सबों को, जितने आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, पाम संडे खजूरी एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा की तारीफ़ करते हैं। मेरे साथ एस्टर भी हैं। एस्टर, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी पाम संडे। थैंक यू सो मच, आपको भी और तमाम देखने वालों को भी जी। मेरी तरफ से आज का खूबसूरत दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी पाम संडे टू ऑल। और ये दिन बड़ा अच्छा दिन होता है मेरे नज़दीक। Praise God। यानी कि मैं अभी इतनी मेरी एज हो गई है, मगर फिर भी मुझे ये खजूरी एतवार मनाते हुए पाम संडे को सेलिब्रेट, एक्साइटमेंट वही है जो बचपन में एक्साइटमेंट वही है जो बचपन में होती थी जी। कि खजूर की डाली हो, नारे हो शना के। Hallelujah, praise God, तो hallelujah। बहुत अच्छा लगता है। तो आप Yes। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खूब Yes। इंजॉय करें, खुदा के नाम को जलाल दे, खुदा के नाम की हमदो तारीफ करें। आमीन आमीन। एस्टर, आज सुबह खजूरी एतवार के मौका पर जो PMI टेलीविज़न पर हमारी खसूसी ट्रांसमिशन है अजीज़ों, आज मैं आपके सामने उस नबूवत को, उस पेशन गोई को रखना चाहता हूँ जो ज़िक्रिया नबी की मार्फत खुदा के कलाम में से है। मैं चाहता हूँ एस्टर इस कलाम के हिस्से को आप तिलावत कर दें। ज़िक्रिया 9वें बाब की 9वीं और 10वीं 2 आयात हैं। खुदा की खात्मा हमारे लिए इस हिस्से को जो कलाम मुक़द्दस में से है, पुराने अहदनामा में से, ज़िक्रिया 9वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत। आए खुदा के कलाम को सुने जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, ए बिनते सियोन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, जी। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है प्रेज गॉड। और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी, और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाई ज़मीन तक होगी। आमीन आमीन। अजीज़ों, मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। हम दुआ से अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आज का जो प्रोग्राम है ये खसूसी है, खजूरी एतवार पाम संडे की स्पेशल ट्रांसमिशन है। आए मिलकर दुआ करें। एस्टर दुआ में रहनुमाई करेंगी और फिर हम आज इस मौका पर कलाम खुदा में से सीखेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, तू जो रहम और तरस का खुदा है, यस लॉर्ड। हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाक मंसूबे के लिए जो तू हमारे लिए रखता है। खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते आज के खूबसूरत दिन के लिए, पाम संडे के लिए, जिसमें हम खुदावंद इस बात को याद रखते हैं कि तू यरूशलेम में दाखिल हुआ ताकि खुदावंद तू हमारे लिए बर्रे के तौर पर ज़िबा हो और हमारे लिए कुर्बान हो, और हमारे लिए सलीब पर जान देकर तूने हमारा फिदिया दे दिया। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज जब हम तेरे कलाम मुकद्दस में सीखने को हैं कि किस तौर पर तू हमसे प्यार करता है, और तेरे मंसूबे, तेरे प्लान, तेरे मकासद हम सब के लिए बाबरकत, सुलह और सलामती के हैं। खुदा, जैसे तू सुलह और सलामती का शाहजादा और अमन का बानी है, खुदा हम तुझ कामल करने वाले खुदा को मुबारक कहते हैं। आज सुबह तुम्हारी मदद करना, रहनुमाई करना, अपने कलाम में से हम सबको बरकत देना, मसीहा के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू एस्टर। दुआ में आपने बहुत खूबसूरत बात की कि यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहजादा भी है। अजीज़ों, आज का दिन हमें याद दिलाता है पाम संडे खजूरी एतवार पाकिस्तान और आलमगीर सतह पर कि आज ही के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, और ये उनका दाखिला जो है वो नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक था। एक तो वो बात जो अभी तिलावत की गई है, ज़िक्रिया नबी की मार्फत खुदा का कलाम, यीशु मसीह का आज के दिन गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होना, एक तो ये नबियों की वो पेशन गोई है जैसे कि जो आपके लिए पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह का जो तारफ यूहन्ना ने करवाया था, जॉन द बैप्टिस्ट ने, बिल्कुल, उसने दरिया यरदन पर खड़े होकर कहा था, देखो ये खुदा का बर्रा है। अब जो लफ्ज बर्रा है, यहूदी इसराइली सारे इससे वाकिफ थे, बिल्कुल, क्योंकि वो हर साल बर्रा ज़िबा करते थे। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना है कि जो पहला फसह या पहली ईद फसह थी यहूदियों ने वो मिस्र में मनाई थी, जब वो मिस्र से निकले थे। खुदा ने कहा था कि तुम एक जो यक साला नार बर्रा लेना अपने ख़ानदान के शुमार के मुताबिक, और उसको तुम घर के पीछे
جو ہے وہ ذبح کرنا اور پھر اس کا جو خون ہے دیواروں کے چوکٹوں کے اوپر لگا دینا، اور وہاں پر بھی سلیب کی تصویر موجود ہے، جیسے یہ ہمارے ڈیکور کیا گیا ہمارے اسٹوڈیو کو پالم سنڈے کے حوالے سے. تو یہ کراس جو ہے وہاں پر بھی ہمیں اس کی پکچر نظر آتی ہے کہ خدا نے کہا تھا خدا نے کہ وہ اس برے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون گھر کی جو دروازہ ہے اوپر والے حصے میں، اس کے دائیں اور بائیں، تو اس طریقے سے یہ کراس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں سلیب کی تصویر نظر آتی ہے پہلی عید فصح کے موقع پر. اچھا، اس عید فصح کے نتیجہ میں بنی اسرائیل وہاں سے آزاد ہو گئے، انہیں آزادی مل گئی، کیونکہ جن گھر کی چوکٹوں کے گھروں کے اوپر وہ خون لگا تھا وہ بچ گئے، اور جن پر نہیں لگا تھا یعنی مصریوں کے گھر ان کے پلوٹے مارے گئے. اس نتیجے میں بنی اسرائیل وہاں سے ان کو نجات ملی. اب اگلی بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی مصلوبیت سے 1 ویک بیفور، ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ برے کو لایا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور مثلاً اس برے کو جو ہے وہ یروشلم میں لانا لازمی ہوتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے، برہ خرید لیتے تھے اور اسے پھر یروشلم میں لاتے تھے. بالکل. اب شاگرد حیران تھے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں جلدی جلدی کر رہے ہیں کہ یروشلم میں ہمیں جانا ہے. بالکل. وہ اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، لیکن خداوند چونکہ جانتے تھے کہ میں نے خدا کے برے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، بالکل، سو لہٰذا اس برے کو آج کے دن یعنی پالم سنڈے کے موقع پر یروشلم میں یسوع مسیح داخل ہوئے، کیونکہ اس برے کا جو قربانی کے لیے دیا جاتا تھا، فصح کا برہ ہوتا تھا، اسے وہاں پر لایا جاتا، پھر اس کا ایگزامن ہوتا تھا، اور ایگزامن کے بعد اور وہ بے عیب ہوتا تو پھر اسے قربان کیا جاتا. تو اس لیے کھجوری اتوار میں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے. بالکل بالکل. اب جو آپ نے مقدس کلام میں سے 2 آیات پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں، ان میں بڑی خوبصورت بات جو ہمیں ملتی ہے. اس میں لکھا ہے اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، یعنی صہیون کی بیٹی. اور پھر آگے لکھا ہے اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. پہلی بات یہ ہے، بادشاہ جو ہوتے تھے آپ جانتے ہیں، اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ ملک کا کوئی سربراہ ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ ہی اس کے پاس جاتے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر، اپنے مسائل لے کر، اپنی درخواستیں لے کر. لیکن یہ ایسا بادشاہ ہے، یہ حلیم بادشاہ ہے، کیونکہ یہ دنیا کے بادشاہوں جیسا بادشاہ نہیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا. جیسے یہاں پر کراس کے اوپر بھی ہماری ٹیم نے یہ بڑا خوبصورت لکھا ہے کنگ آف کنگز، بادشاہوں کا بادشاہ. اب دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے پاس بلواتے ہیں اور ان پر اپنے قوانین اور اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ان کے پاس آتا ہے. اور حلیم کی آپ بات کر رہے ہیں، جب بھی بادشاہ گھوڑے پر آتے تھے، اسکندر اعظم نے بڑی دنیا کو فتح کیا ہے، کیونکہ لوگ اسکندر اعظم کو یسوع مسیح کے ساتھ بھی ملاتے ہیں، لیکن میں دنیا کو ہمیشہ پیغام دیتا ہوں، گو جس عمر میں یسوع مسیح مصلوب ہوئے اسی عمر میں وہ اس دنیا سے گیا، لیکن اسکندر اعظم کی قبر آج بھی دنیا میں موجود ہے اور یسوع مسیح کی قبر خالی ہے. ہلیلویا. یسوع مسیح کی قبر موجود ہے مگر وہ خالی ہے. وہ خالی ہے. ایگزیکٹلی. سو خدا کی تعریف کرتے ہیں. تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ گھوڑوں پر آتے ہیں، تلواروں کے ساتھ آتے ہیں. یسوع مسیح ایک ایسا بادشاہ ہے جو گھوڑے پر نہیں بلکہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اس کے حواریوں کے ہاتھ میں بھی تلوار نہیں ہے. تلوار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جان لینا. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح صلیب کو بھی توڑ سکتا تھا، صلیب دینے والوں کو بھی توڑ سکتا تھا. اس نے صلیب بھی گلے لگائی، اور جو اسے صلیب دے رہے تھے ان کو بھی کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. تو اس لیے آج صبح ایسٹر کھجوری اتوار کے موقع پر میسج یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ حلیم ہے. وہ گدھے کے بچے پر، جوان بچے پر سوار ہو کر آتا ہے، اور کلام فرماتا ہے وہ حلیم ہے، جیسے آپ فرما رہی تھی وہ حلیم ہے. آپ دیکھیں خداوند یسوع نے کہا لومڑیوں کے بھٹ اور پرندوں کے گھونسلے ابن آدم کے لیے سر رکھنے کی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی حلیمی کا عالم ہے. اور میرے عزیزوں واقعی حلیم ہے، وہ فروتن ہے اور وہ عاجز ہے. لکھا ہے وہ خدا کے برابر تھا. ٹھیک ہے، اور آسمان سے آیا ہے، وہ خدا کے ساتھ تھا، خدا کا کلمہ ہے، اس کا کلام ہے، اس کا کلمہ ہے، اور وہ دنیا میں آیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کیا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی ہے، اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے، اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے.
اور لکھا ہے باپ نے یعنی خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. آمین، ہاللیلویا، جی ہاللیلویا. جی میں بچوں کو اکثر سکھاتی ہوتی، جب یہ بات کر رہے تھے آپ چوکٹ کی بات کر رہے تھے تو میں بچوں کو سکھاتی ہوں ایک ہی دروازہ ہے، مگر طرف تو اندر طرف باہر طرف، تم کس طرف ہو. تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ دروازہ ایک ہی اور وہ دروازہ یسوع ایک ہے اور وہ صرف یسوع ہے، اور اسی میں داخل ہو کر ہم جو ہے نجات پا سکتے ہیں. اور جیسے بنی اسرائیل وہاں پر نجات انہوں نے پائی ہے، رہائی پائی ہے. وہ غلامی جو تھی وہ تو ایک جسمانی وہ غلامی تھی، مگر جو خداوند یسوع مسیح ہمیں رہائی دینا چاہتے ہیں وہ ہماری گناہوں کی غلامی ہے جس میں سے وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے. تو دروازہ ایک ہی ہے، اسی میں سے داخل ہو کر ہم بچ سکتے ہیں. پریز گاڈ، پریز گاڈ، ونڈرفل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ دروازے اور طریقے استعمال کر رہے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہی کو جو دروازہ جاتا ہے یا راستہ جاتا ہے وہ ایک ہی اور وہ یسوع مسیح ہے. اور جو یسوع کو اپنا، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ طوفان نوح کے وقت جو لوگ کشتی میں داخل ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، جو کشتی میں داخل نہ ہوئے وہ ہلاک ہو گئے تھے. جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو یسوع کو قبول نہیں کریں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. عزیزو دروازہ ایک ہی ہے. پھر وہی بات، ایک بات اور ہے، نوح کی کشتی میں بھی صرف ایک ہی دروازہ تھا. واہ، ایک ہی دروازہ تھا، ایک ہی دروازہ تھا، اور وہ دروازہ پھر باہر سے بند ہو گیا تھا. کیا بات، کیونکہ اسے خدا نے بند کیا تھا. بالکل بالکل، اس کشتی کا بھی ایک ہی دروازہ تھا. دیٹس آسم. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. عزیزو، مارننگ سٹار میں آج کھجوری اتوار جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، اور ابھی ہم تھوڑی دیر بعد جو کھجوری اتوار ہے پام سنڈے کے حوالے سے گیت بھی سنیں گے. اس پر بہت سارے خوبصورت گیت بنائے گئے ہیں تاکہ شعور بیدار کیا جائے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے. کیوں ہم مسیحی اس دن کو اتنے جوش کے ساتھ مناتے ہیں، کیوں ہمارے بچے وائٹ یا گرین کلر کے کپڑے پہن کر آتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں کھجور کی جو ڈالیاں، اس کی جو کس چیز کی علامت ہے، سمبولک ہے، یہ کس چیز کا سمبل تھا، اس پر بھی ہم غور کریں گے. آپ نے بھی گرین پہنا ہوا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ کھجوری اتوار جو ہے وہ مسیحی کیوں مناتے ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. بالکل. جن چیزوں کے بارے میں ہم جانتے نہیں وہ ہمیں سیلیبریٹ بھی نہیں. کھجوری اتوار کے بارے میں جو اس کی اہمیت ہے، اس کے جو بنیاد ہے کہ ہم کرسچنز، مسیحی، پاکستان اور دنیا بھر میں اسے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. تو میرے عزیز، ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ ضرور اسٹے ود اس. میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے پروگرام کو دیکھیں اور خود بھی دیکھیں اور فیملی کو بھی ساتھ بٹھائیں. کئی دفعہ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے اوپر یا یوٹیوب چینل پر جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. آپ ضرور اپنے بچوں کو بھی شامل کیا کریں، اپنی وائف کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ضرور بتایا کریں تاکہ ان تک بھی خوشخبری پہنچے، اور وہ ہمارے جو ایمان کی ویلیوز ہیں، کرسچن فیتھ کی جو ویلیوز ہیں، جو مسیحی ایمان کی اقدار ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کا کیا مقصد ہے. کھجوری اتوار کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے. ابھی بریک پر ہم جائیں گے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مارننگ سٹار میں ویلکم کرتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں. خوش آمدید، جی آیا نو پنجابی میں. سو عزیزو، ہم شکر گزار ہیں. آج کھجوری اتوار کے موقع پر پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور پروگرام مارننگ سٹار میں ہم گفتگو کر رہے تھے حلیم بادشاہ، فروتن، ہمبل، میک، یعنی وہ میک تھا، ویک نہیں. جیسے میں نے کہا کہ وہ سلیب کو بھی توڑ سکتا تھا، سلیب دینے والوں، لیکن اس نے سلیب کو گلے لگایا تاکہ دنیا کا کفارہ دے سکے، نجات. اچھا، ابھی ہم بات کریں گے کھجور کی ڈالیوں کے متعلق. کھجور کی ڈالی جو ہے، بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں تھیں، اور کھجور کی ڈالی جو ہے یہ آزادی اور رہائی کی علامت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلے تو ان کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنیاں تھیں. فتح مندی کی علامت ہے کہ ہم فاتح ہیں، ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی اسی طرح کی ایک بھیڑ کا ذکر ہے، لیکن ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، تو ان کے ہاتھوں میں بھی انہوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی اور کھجور کی ڈالیاں تھیں ان کے ہاتھوں میں. تو پوچھا یہ کون ہے، لیکن یہ اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے. اس سے مراد کہ ہم فتح مند ہو گئے ہیں، ہم دکھوں سے رہائی پا گئے، ہم گناہ سے آزاد ہو گئے، ہم مصر سے نکل آئے، ہم فرعون سے آزاد ہو گئے. تو میرے عزیزو،
पॉम संडे के मौका पर, खजूरी इतवार के मौका पर हम जो खजूर की डालियां लहराते हैं, ये दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम गुनाहों से रिहाई पा चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमें गुनाहों से निजात मिल गई है, आमीन, छुटकारा मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी और पाम संडे पे अभी क्योंकि हम होली वीक की तरफ बढ़ रहे हैं, जी तो लास्ट संडे मैं बच्चों को टीच कर रही थी इस हवाले से कि यीशु मसीह को यरूशलेम का दाखिल होना, यरूशलेम में दाखिल होना, जी ये फतहमंदी की अलामत है। बिल्कुल वो हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई, उसने फतह का पहले से ऐलान किया है। हालेलुया। ये एक मुबारक बात है, ये फतहमंदी की अलामत है। वो खजूर की डालियाँ देखिए लोग उसके आगे फैला रहे हैं, अब लोगों को इस बात का नहीं इल्म कि वो क्यों कर रहे हैं, जी मगर यीशु मसीह जानते थे कि ये क्यों कर रहे क्यों हैं। कर रहे हैं, वाह तो ये फतहमंदी खुदा यीशु मसीह ने पहले से फतह पा ली थी। वाह। और मैं समझती हूँ कि ये हमें अपने बच्चों को टीच करना चाहिए। जो बहुत सारे पेरेंट्स सेलिब्रेट तो करते हैं मगर ये बताते नहीं हैं अपने बच्चों को कि क्यों ये होली वीक कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ और किस तौर पर, जैसे यीशु मसीह पाक भर रहा है और इसकी गवाही भी है और कि देखो ये खुदा का भर रहा है जो दुनिया के वाह, गुनाह praise उठाए God। लिए जाता जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत मुबारक बात है कि खुदा ने खुद अपने बेटे को इस ज़मीन पर भेज दिया है praise ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो, हमारे लिए जान दे। और मैं समझती हूँ कोई इंसान किसी के लिए अपनी जान नहीं दे नहीं सकता, दे सकता बिल्कुल। कोई भी नहीं दे सकता, मगर खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती, ऐसा दोस्त है जो सबके लिए उसने जान दे दी है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। खजूर की डालियों की आप बात कर रहे थे, उनके हाथों में जिन्होंने निजात पाई थी, बिल्कुल रिहाई पाई थी, तो हम आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आप खजूर की डाली जरूर पकड़ें, लेकिन गौर करें कि आपको निजात मिली है क्या नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप क्या अभी तक मिस्र में तो नहीं है? बिल्कुल यानी मिसाल के तौर पर आज कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, बिल्कुल और ना तौबा की, ना बपतिस्मा लिया, बिल्कुल ना निजात का काम हुआ है उनकी जिंदगी में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी पॉम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल अपने आप से सवाल जरूर करें, डाली तो आपने टहनी तो पकड़ ली है, लेकिन अपने आप से ये पूछे कि क्या आप वाकई गुनाह से आजाद हो गए हैं? आपने तौबा कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, निजात पा ली है, और अगर आपको शख्सी निजात का तजुर्बा हो चुका है तो फिर आप जरूर सेलिब्रेट करें। और अगर अभी तक आपने यीशु मसीह जो बर्रा है, जिसका आप पॉम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका यरूशलेम में दाखला जो शहाना था उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी याद में आप आज खजूरी इतवार मना रहे हैं, तो अपने आप से ये सवाल जरूर करें। अच्छा, दूसरी बात वो भी बड़ी अहम है, वो होशाना का नारा लगा रहे थे। बिल्कुल होशाना होशाना, होशाना का मतलब जो है वो है हमें रिहाई दे, हमें छुड़ा, हमें निजात दे। अब ये जो भीड़ है ना, जी बिल्कुल आपको पता है मैंने खादमों को देखा है वो भीड़ बड़ी पसंद करते हैं लेकिन मैं अक्सर ये पैगाम देता हूँ, ये भीड़ बदलने में पता भी नहीं चलता सही बात कि खजूरी इतवार के मौका पर ये भीड़ कह रही है हमें निजात दे, हमें अब उनके जहन में क्या है? बिल्कुल उस वक्त रोमन एम्परर जो है वो चूंकि सुपर पावर थी, ऐसे ही है। यहूदी उनके गुलाम थे। अब ये इसलिए कह रहे हैं, एक बड़ी भीड़ इसलिए थी कि लोग ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे थे, वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे सेलिब्रेट करने बिल्कुल ऐसे ही है। ईद फसा के मौका पर। अब जब उन्होंने ये रश देखा तो लोग शामिल हो गए, लोगों ने कहा कि बादशाह आ रहा है, तो वो कहने लगे हमें होशाना होशाना, हमें निजात दे, हमें छुड़ा। अब वो निजात नहीं कह रहे, बिल्कुल वो कह रहे कि हमें रोम की गुलामी से निजात दे क्योंकि वो रोमन जुए के नीचे थे, उनकी गुलामी में थे, बिल्कुल और वो उन पर जुल्म करते थे, घर में उनसे बहुत कुछ चीजें करवाते थे। ठीक है, अब उजरत भी नहीं देते थे, उजरत भी नहीं देते थे, यानी काम करवा लिया दैट्स इट, वो थोड़ा बहुत खुराक दे दी, उजरत भी नहीं उनको देते थे। कई दफा ये होता है कि अगर आपने किसी से काम करवाया आप उसे उजरत दे देते, कहते जी ये लें जी आपने मेहनत की है। लेकिन उनके साथ जुल्म होता था, ज्यादती होती थी, जबर होता था। बिल्कुल अब वो यीशु को कह रहे हमें निजात दे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे खुदा उनके शागिर्दों की, जो शागिर्द थे उनकी माँ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा तेरे दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ, तो खुदा ने तू नहीं जानती कि तू क्या कहती है। अब उसके ज़हन में जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसने बादशाह बन जाना है, मेरा बेटा एक वजीर होगा, एक वजीर खजाना होगा, वगैरह वगैरह। तो कई लोग यीशु के पीछे इसलिए भी फिरते थे। अब जो यीशु की बादशाही वो तो कहीं बढ़कर है, यीशु मसीह जो निजात देने आया है या निजात बनकर आया है वो तो कहीं बढ़कर है। लोग उस बात को नहीं समझते थे, आज भी लोग नहीं समझते
کہ یسوع مسیح ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑانے کے لیے آیا ہے. بالکل, اسی لیے تو لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لے کر وہ پھر گناہ کرتے ہیں, جی جی جی, پھر جھوٹ بولتے ہیں, پھر بھی ان کے اندر لالچ کی لعنتیں کام کر رہی ہیں, اور مگر کیونکہ وہ اس نجات سے نا واقف ہیں. آج بھی لوگ اس نجات کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں, مگر یہ نجات بہت بڑی ہے, آمین, اور آپ کے لیے کوئی بھی شخص جان نہیں دے سکتا. ابھی میں اکثر دیکھتی ہوں کہ گروپ میں بیٹھ کر وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ غلط کام ہوتا ہے, پھنس جاتا ہے, تو باقی پھر اسے یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کا ساتھ دیں یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ بھاگ جاتے ہیں, حالانکہ جرم مل کر کرتے ہیں, ہاں جی, برائی مل کر کرتے ہیں, بالکل برائی مل کے کرتے ہیں, مگر سارے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ اس چیز کی علامت ہے. مگر اچھے کام کے لیے ہمیں مل کر جب ہم کام کرتے ہیں, جب ہماری زندگیوں میں نجات ہوتی ہے, جب ہماری زندگیوں میں توبہ ہوتی ہے, تو پھر ہم کبھی بھاگتے نہیں, ہم پھر خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو عزیزو, ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ رومیوں سے ہمیں نجات دینے کے لیے ہے, لیکن یسوع مسیح کے آنے کا مقصد بہت بڑا تھا. یسوع مسیح ہمیں گناہ کی غلامی سے, یسوع مسیح ہمیں ابلیس کی غلامی سے, شیطان کے بندھنوں سے, بیماریوں سے, لعنتوں سے, نشے سے, ہر طرح کی شہوت پرستی سے, ہر طرح کے لالچ اور بغض سے نجات دینے کے لیے آیا تھا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں گناہ کے بیماروں کا طبیب ایک ہی ہے, ایک ہی علاج کرنے والا ہے, ایک ہی ہستی ہے, اور اس ہستی کا نام یسوع ہے. آمین. سو اس لیے آج کھجوری اتوار کے موقع پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, اگر آپ اس نجات سے واقف ہیں, جیسے خدا کی خادمہ بھی بیان کر رہی تھی کہ لوگ اس بڑی نجات سے ناواقف ہیں, اور پولس رسول نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ تم اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہو, کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. نو اینی ادر وے, اونلی ون وے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, یسوع پر ایمان لائیں اور نجات پائیں, اسے شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور نجات پائیں. عزیزو, ہم آج صبح آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ ہوشانہ کے نعرے وہ لگا رہے تھے, لیکن وہ ناواقف تھے کہ یہ کس طرح کی نجات لے کر آیا ہے اور نجات دینے آیا ہے. تو دوسری اس سے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ گدھا جس کے اوپر یسوع مسیح سوار تھے, لوگ اس کے آگے کپڑے بچھا رہے ہیں, کھجور کی ڈالیاں, ٹہنیاں بچھا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ گدھا بڑا فیل کر رہا ہو کہ جی میں بڑی چیز ہوں, کئی لوگ ان کو عزت مل جائے تو وہ بڑا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, لیکن شاید وہ گدھا بھول رہا ہے کہ اس کے اوپر یسوع سوار ہیں, یسوع مسیح اس کی سواری کر رہے ہیں. تو عزیزو, اگر کسی کی زندگی میں کوئی تکبر ہے نا, یا گمان ہے, یا آپ کامیاب ہیں, یا شہرت ہے, یا دولت ہے, یا ہیلنگ منسٹری بڑی زبردست ہے آپ کی, تو پلیز اس پر ضرور نظر کریں کہ یسوع مسیح آپ کے جیون میں ہے. بدروہیں, بیماریاں, بلائیں اس لیے آپ کا حکم نہیں مانتی کہ آپ بہت بڑے ہیں, اس لیے آپ کا حکم مانتی ہیں کیونکہ آپ یسوع کے نام میں حکم دیتے ہیں. آمین. تو عزیزو, آج صبح کھجوری اتوار کے موقع پر, پام سنڈے کے موقع پر, میری طرف سے, ایسٹر کی طرف سے یہ خاص میسج ہے آپ کے لیے کہ آپ حقیقی پام سنڈے منائیں, رسمی یا فرضی نہ منائیں, کہ آپ اس موقع پر نجات کے بغیر, توبہ کے بغیر زندگی بسر کر رہے ہیں. بپتسمہ نے لیا تو آپ کے لیے موقع کیا, بپتسمہ لیں, نجات پائیں, اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں. جی, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کریں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. بالکل. اگر آپ نجات کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر سیلیبریٹ کریں. تو کیونکہ اگر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو سیلیبریشن جو ہے وہ آپ کی توبہ کے ساتھ بہت تعلق رکھتا ہے. بالکل. تو اس لیے آپ توبہ کریں. جو بہن بھائی ابھی بھی نجات سے خالی ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کے آئیں, اسے اپنا نجات دہندہ مانیں, اور پانی سے بپتسمہ لیں, اور اس میں شامل ہو جائیں, اس کے خاندان میں شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ ہمیں اپنے خاندان میں شامل کرتا ہے, اور خدا ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بناتا ہے. ایسٹر, ابھی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی آلموسٹ ختم ہونے کو ہے, تو عزیزو, ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے آج صبح, جیسا کہ مارننگ سٹار میں ہم دعا کرتے ہیں, لوگوں کی دعائیں درخواستیں ہوتی ہیں, اور آج تو خیر بہت ہی خاص ڈے ہے کہ ہم پام سنڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. اور آپ نے غور بھی کرنا ہے, جو آج گفتگو یا کلام میں سے سکھایا گیا ہے, کہ وہ لوگ جو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پہلے اس کے بارے میں جانیں اور پھر اس کو سیلیبریٹ کریں. آنکھیں بند کریں, سر کو جھکائیں. اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اقرار کریں اور اپنا دل خداوند کو دیں.
اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، بچے تعلیم یافتہ نہیں ہے، شوہر نشہ کرتا ہے یا بچوں میں سے کوئی نشہ کرتا ہے، تو آپ اپنا دل خداوند کے حضور پیش کریں، انڈیلیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور خداوند آپ کو برکت دے گا، شفا دے گا، نجات دے گا، بحال کرے گا۔ آئیے مل کر خداوند کی حضوری میں سر کو چکائیں اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند پاک خدا، میں اور ایسٹر ہم متفق ہوتے ہیں، یس اور تیرے کلام میں لکھا جب زمین پر دو آدمی کسی بات کے لیے متفق ہوں تو جو کچھ وہ چاہیں گے، جو کچھ وہ مانگیں گے، وہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ آمین ہم زمین پر دونوں متفق ہوتے ہیں اور ساتھ ناظرین بھی ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یس ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا تو اپنا جلالی اور قدرت والا ہاتھ بڑھا کر انہیں برکت دے، انہیں شفا دے، انہیں نجات دے، انہیں بحال کر۔ یسوع کے نام میں ہر ایک جوا بندھن ٹوٹے آمین اور یسوع تیری کے نام سے آسمانی اور الہی شفا جاری ہو جائے۔ آمین بے روزگاروں کو روزگار ملے، یس جن کا کاروبار ڈاؤن ہے وہ بحال ہو جائے، پراسپیرٹی آ جائے، جن کے لیے دروازے بند ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، خدا ہم دروازے کھول اور کثرت کی برکت دے۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو، ناظرین کو جو اس ٹی وی چینل کے لیے دعا کرتے، اپنے ہدیہ جا دیتے، روپے پیسہ دیتے، انہیں بھی کثرت کی برکت دے۔ تیرا پاک اور قدرت والا ہاتھ بڑھا رہے۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اس موقع پر سلامتی چاہتے ہیں، جن جن چرچز میں عبادات ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، جلوس نکلیں گے، تمام اپنے بچوں کی حفاظت فرمانا اور ہر طرح کے شریر لوگوں سے، دہشت گردوں سے محفوظ رکھنا۔ حکومت پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہم برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، خدا یسوع کے پاک نام میں، آمین آمین۔ عزیزو، ہم شکر گزار ہیں کہ آج صبح آپ نے ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے، ورشپ بھی کی ہے، دعا بھی کی ہے، عبادت بھی کی ہے۔ آپ ضرور چرچ جائیں۔ چرچ جانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے، کلام میں لکھا ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، تو اس لیے باجماعت عبادت، بالکل پرستش کرنا، عید منانا، سیلیبریٹ کرنا، کھجوری اتوار منانا، گڈ فرائیڈے منانا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ ضرور چرچ میں جائیں، اور خاص طور پر جو آج کا میسیج ہے، کھجور کی ڈالیاں پکڑتے وقت اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ کو نجات مل گئی ہے؟ کیا آپ گناہوں سے آزاد ہو گئے ہیں؟ کیا آپ چھوٹ آئے ہیں، نکل آئے ہیں غلامی کے گھر سے، گناہ کے گھر سے، ابلیس کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں؟ تو پھر ضرور آپ کھجور کی ڈالیاں لہرائیں، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایسٹر، آپ بھی میرے ساتھ تھی، میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ آپ بھی شیئر کرتی ہیں خدا کا کلام اور لوگ برکت پاتے ہیں، اور اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں پروگرام مارننگ سٹار، دنیا بھر میں لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ آئی اپریشیٹ یو کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس پروگرام میں خدا کی خدمت کرتی ہیں۔ عزیزو، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی آرا، فیڈ بیک ضرور ہمیں دیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے، فون نمبرز بھی اسکرین پر چلتے ہیں، آپ دعا کے لیے بھی کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسی طرح باقی بھی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، وہاں پر پاسٹر خالد احمد ناز آفیشیل، پی ایم آئی ٹی وی آفیشیل، ہمارے پیجز کو آپ فالو کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور ایسٹر کو اجازت دیجیے، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ ایک بار پھر میری طرف سے، ایسٹر کی طرف سے ہیپی پام سنڈے، کھجوری اتوار بہت بہت مبارک۔ God bless you all.